Welcome in Informational Video Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसानों की रिश्तो हदायत के लिए मुक़द्दस हस्तियों को इस फ़ानी दुनिया में भेजा था कि जिन्होंने अपनी इल्मी और अमली सलाहियतों से इंसान को सिराते मुस्तकीम पर गामज़न किया। उन्हीं मुक़द्दस शख्सियतों में से एक मुबारक शख्सियत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की है कि जिन्होंने रूहानी तौर पर इंसानों की रहनुमाई की थी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ ईरान के शहर बस्ताम से था। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के कब्बार औलिया कराम में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। आपकी जलालत कदर का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि हज़रत जुनैद बगदादी जैसे बुज़ुर्ग भी आपकी तारीफ़ में रतबुल लिसान हैं। चुनाचे आप फरमाते हैं, हज़रत बायज़ीद बस्तामी की ज़ात बाबरकत हम में से ऐसी है जैसे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की शख्सियत फरिश्तों में। हज़रत बायज़ीद बस्तामी अपनी ज़िंदगी का एक अजीबो गरीब वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक सफ़र में खलवत से लज़्ज़त हासिल कर रहा था और फ़िक्र में मुस्तग़रक़ था और ज़िक्र से उन्स हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में निदा सुनाई दी, ए बायज़ीद दर्रे समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ इनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो। इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने औज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर इस वसवसा को दोबारा आने नहीं दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातफ की वही आवाज़ सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फरमाबरदारी करूं या ना, तो फिर मेरे बतन से निदा आई कि डरो मत, तुम हमारे नज़दीक औलिया अखियार में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहबों का लिबास पहन लो और हमारी रज़ा के लिए जन्नार भी बांध लो। आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हज़रत शेख फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, जन्नार को बांधा और दैर सम्मान पहुँच गया। वो इनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राहब देर समान के बड़े राहब से फैज़ हासिल करने और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहब के लिबास में इनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहब ने जब बोलने का इरादा किया तो इसका मिंबर लरजने लगा और कुछ बोल ना सका, गोया कि इसका मुंह किसी ने लगाम से बंद कर रखा है। तो सब राहब और उलमा कहने लगे, ए मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज़ आपको गुफ्तगू से मानिया है? हम आपके इरशादात से हदायत पाते हैं और आपके इल्म की इक़्तिदार करते हैं। बड़े राहब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अमर मानिया है कि तुम में एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये इसकी ज़्यादती है। सब ने कहा कि हमें वो शख्स दिखा दो, हम फ़ौरन इसको कत्ल कर डालेंगे। इसने कहा, बग़ैर दलील और हुज्जत के इसको कत्ल ना करो। मैं इम्तहानन इससे इल्मुल अदियान के चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर इन सब के सही जवाब दे दिए तो हम इसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या रुसवाई या जिल्लत। सब ने कहा, आप जिस तरह चाहें करें, हम आपके होशाची हैं। तो वो बड़ा राहब मिंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मुहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जा, सब लोग तुझे देख सकें। तो बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए।
اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، یعنی چند سوال پوچھتا ہوں۔ اگر تو نے پوری وضاحت سے ان تمام سوالوں کے جواب باجواب دے دیے تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات بتاؤ جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ الزاریات ذارواہ کیا ہے، الحاملات وقراہ کیا ہے، الجاریات یسراہ کیا ہے، المقسمات امراہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے نہ مادر سے، بلکہ خون جو زمین پر بہایا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر ناپسند فرمایا دیا، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر خود پوچھتا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں؟ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں؟ کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں؟ کون سے مہینے افضل ہیں؟ کون سی راتیں افضل ہیں؟ ماہ کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 میں اور 3 پھول سایہ میں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو اور اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نکیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے؟ فتیل کیا ہے؟ سبدولبد کیا ہے؟ تم ورم کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتا ہے، مینڈک ٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ وہ قوم بتاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان تمام سوالوں کے جواب شافی دے دوں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو اس کی اس بات کا گواہ ہے۔
پھر فرمایا تمہارا سوال ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو، رات اور دن ہیں، اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، چار بڑی آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل قرآن مجید مقدس ہیں، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ پانچ فرض نمازیں ہیں، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، 11 ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو متلاشی بنانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے، اور سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی۔ اور تم نے جو سوال کیا تیرے نام تیرے جسم پر کہاں رہتا ہے، تو جواب میں ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں، اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، غربی، جنوبی، شمالی، اور الحاملات وکرہ بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبول کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور وہ پانی جو آسمان اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ ہے۔ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں، نہ شکم مادر سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبیح اللہ ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، اور پہلا خون ناحق جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہابیل کا خون ہے، جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہا ہو وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو اور پھر پوچھا ہو یہ کیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ باقی رہا افضل دریا تو وہ سیہون، جی جون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان، اور سب راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر،
اور تم نے پوچھا کہ طامہ کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے اور ہر پتا پر 5 پھول، جن میں 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، اور 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، تو وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہیں، کہ مغز سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ اور تم نے نکیر، قطمیر اور فتیل، سبدولبد، تما ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں، اور سبدولبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی افزائش سے پہلے کی مخلوقات کو تما ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ الاشارہ، اور کتا بھونکتے وقت ویل لأہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ وحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظ اذا التقت الابطال واشتعلت الرجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے ہی سبحان المعبود فی البراد والقفار سبحان المالک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی ہذی الدنیا غربا والشرکا ما تری فیہا احدا یبقا، اور تم نے وہ قوم پوچھی ہیں جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، جب رات دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، سب سوالوں کے جواب صحیح ہے۔ اور آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہاری اس قدر سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے؟ سب نے بیک زبان سے کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت ضرور کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے،
تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہی توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی کہ اے بایزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم دیا، اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 دینار کو تڑواں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ایک شخص آیا اور جب واپسی جانے لگا تو کہنے لگا میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ وصال و مدفن۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 15 شعبان 261 ہجری 874 بروز جمعہ کو شہر بسطام میں ہوا اور ملک ایران کے شہر بسطام میں مدفون ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔